बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम डायरेक्ट लाइन में खुश आमदीद। मैं हूं आपका मेज़बान ज़ौक़ अहमद। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में बात करेंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बहुत अरसे से कह रही है कि उनकी जो कैंपेन है वो हुकूमती खर्च पर चल रही है। यानी इसका मतलब ये कि हुकूमती वज़रा या हुकूमती नुमाइंदे इतना जिक्र करते हैं उनका प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में कि उनको अपनी कैंपेन पर कोई खर्चा करने की ज़रूरत महसूस नहीं होती। और यही हमने 8 फरवरी के इंतखाबात से कबल देखा कि उनको कैंपेन करने की इजाज़त तो नहीं थी, लेकिन उन पर इतने इल्ज़ामात लगाए कि इमरान खान हर तरफ हुकूमती वज़रा के मुंह से सुनाई दिया जाता रहा। लेकिन क्या इसको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई इसमें फ़ायदा भी है? ये एक अहम सवाल है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो फैसले कर रही है उस पर कायम नज़र नहीं आती। वो अगर जो गुज़िश्ता दिनों जलसे की बात थी तो उसके हवाले से एक उसी दिन सुबह फैसला आ जाता है कि आज ये जलसा नहीं होगा, 8 सितंबर को जाएगा। फिर कहा गया पंजाब में और पाकिस्तान भर में मुख्तलिफ मकामात पर जलसे किए जाएंगे। फिर कहा गया 27 अगस्त को लाहौर के अंदर एक जलसा किया जाएगा। उसके हवाले से भी अब खबरें आ रही हैं कि या वो मनसूख कर दिया गया है या वो मुलतवी कर दिया गया है। अब क्या लाहौर की इंतजामिया को भी कहीं से मैसेज आया कि आपका जलसा जो है अमन व अमान में खलल पैदा कर सकता है? ये भी एक अहम सवाल है, उनसे जानेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। दूसरी जानिब हुकूमत और इत्तेहादी मेल मुलाकातें कर रहे हैं और इन मेल मुलाकातों के हवाले से वो ये नहीं बता रहे कि ये मेल मुलाकातें क्यों हो रही हैं। एक तरफ ये बात की जा रही है कि आने वाले दिनों में जो इजलास हो रहा है पार्लियामेंट का, फिर सेनेट का, फिर कहा जा रहा है कि मुश्तरका इजलास भी शायद एक हो, उसके अंदर कौन सी अहम कानून साजी होने जा रही है। इस हवाले से बहुत सी खबरें चल रही थी कि शायद अदलिया के हवाले से एक कानून साजी शायद मंजर-ए-आम पर आ जाए, लेकिन उसके लिए तो हुकूमत के पास नंबर पूरे नहीं हैं। तो जब नंबर कम होने की बात की जाती है तो फिर हम देखते हैं मेल मुलाकातों का सिलसिला शुरू हो जाता है। और आसिफ अली जरदारी साहब मौलाना फजल रहमान से काम मुलाकात करते हैं और उनको बंदूक का तोहफा भी देते हैं और उनको दावत भी देते हैं कि आप आएँ मेरे पास खाने पर। और मौलाना फजल रहमान शिकवा करते हैं कि आपने मुझे इस जोगा छोड़ा ही नहीं कि मैं आकर आपके पास खाने की टेबल पर बैठ सकूं। तो अब जब पीपल्स पार्टी से पूछा जाता है तो इस मुलाकात के अंदर क्या बात हुई, तो वो कहते हैं ये तो एक रेगुलर मुलाकात थी, लेकिन इस मुलाकात की टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। इस पर बात करेंगे। और फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का आज एक इजलास होता है। बिलावल भुट्टो जरदारी की वज़ीर आज़म से 3 दिन पहले मुलाकात होती है और तहफ़्फ़ुज़ात सामने रखे जाते हैं। तो आज गवर्नर हाउस लाहौर में एक इजलास होता है, मुलाकात होती है दोनों पार्टी के रहनुमाओं के दरमियान, लेकिन बेनतीजा ख़त्म हो जाता है। 1.5 घंटे तक ये मुलाकात जारी रहती है और बहुत से मुतालबात की फहरिस्त जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी PMLN के सामने रख देती है। जहां पर एक जानिब शहबाज शरीफ साहब कहते हैं कि हमारा और इस्टेब्लिशमेंट का जो इस वक्त एक पेज पर किरदार है वो मिसाली है। इसी तरह पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो किरदार इस वक्त गठजोड़ या वो जो एक पेज पर मौजूद हैं वो भी कुछ हद तक मिसाली नजर आता है। लेकिन इससे मुल्क को क्या फ़ायदा होगा और अपोजिशन समझती है कि क्या वो इस इत्तेहाद को तोड़कर किसी तरह सामने आ सकेगी, इस पर भी बात करेंगे। प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से अली गौहर बलोच साहब मौजूद हैं, शौकत साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हमारे साथ मौजूद हैं, जबकि कादिर मंदोखेल साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हमारे साथ मौजूद होंगे। और प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में हम पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हवाले से क्योंकि बात करने जा रहे हैं। पाकिस्तान बांग्लादेश का टेस्ट मैच था, पहली दफ़ा बांग्लादेश पाकिस्तान से टेस्ट मैच जीत गया और इसमें किसकी नाकामी है पाकिस्तान क्रिकेट टीम में, ये बुरे हालात क्यों चल रहे हैं, तो सैयद याह्या हुसैन साहब प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में हमारे साथ मौजूद हैं। प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। शौकत बस्सा साहब स्टूडियोज़ में हमारे साथ मौजूद हैं। शौकत बस्सा साहब, ये आपकी पार्टी के फैसले कौन कर रहा है? इतना इख्तलाफ आ चुका है, हर दूसरा बंदा ऐसा लग रहा है कि पार्टी को लीड करने की कोशिश कर रहा है, तो कहीं आपको भी फैसले अब कहीं से लिख कर आते हैं? इखलाक भाई, पहली बात तो यह है कि हमारी कौन सी कोई आमरों वाली पार्टी है या हमारी कौन सी मियाँ नवाज शरीफ वाली मुस्लिम लीग है या पीपल्स पार्टी है। ये एक जमहूरी जमात है और इख्तलाफ राय तो जमहूरियत का हुसन है। देखें ना, बाकी पार्टियाँ, मौरूसी पार्टियाँ, अभी मेरे दोनों भाई मेरे साथ हैं, मियाँ नवाज शरीफ, मियाँ शहबाज शरीफ, मरियम सफदर, हमजा शहबाज, सलमान शहबाज, इसी तरह 100 उनके आगे बच्चे। इस तरह पीपल्स पार्टी देख लें, शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो, शहीद बीबी, फिर आगे आसिफ अली जरदारी साहब, फिर आगे बिलावल साहब, बासवा बीबी। ये एक जमहूरी जमात है और जमहूरी जमात के अंदर इख्तलाफ राय में समझता हूँ जमहूरियत का हुस्न है। और सबसे बढ़कर आप देख लें, हमारे तो पार्टी के जो वर्कर्स हैं वो हमारी स्ट्रेंथ हैं। कोई हमको ऐसा फैसला जो समझते हैं कि वो पॉलिसी के ख़िलाफ़ है या मेरिट से अटके है, वो तो ख़ुद इतना क्रिटिसिज्म करते हैं अखलाक भाई कि आपका ट्विटर जाके आप देख लें ज़रा। इवन जो जलसा कैंसिल हुआ हमारा जो इस्लामाबाद वाला, वो इतने नाला थे, इतने वो दुखी थे, इतने वो मैं समझता हूँ गमज़दा थे कि उन्होंने तो हमारी टोटल ट्विटर पे उस दिन वो बैशिंग हो रही थी। लेकिन जैसे ही खान साहब का पैगाम आया कि और बाहर आकर बताया गया कि जी ये जलसा
جو کچھ بتایا گیا ہمیں کہ یہاں لاشیں گریں گی، یہاں خون کی ندیاں بہہ جائیں گی، دوسرا 9 مئی ہو جائے گا، وہاں پہ مذہبی جماعتیں آئی ہیں، تو ساتھ ہی ہمارے ورکرز نے اون کیا. تو یہ لاہور والے جلسے پہ اس لیے یہ اختلاف رائے جو ہے نا ہم جمہوریت کا حسن سمجھتے ہیں، اس سے جماعتیں مضبوط ہوتی ہیں. اور ویسے بھی ایک ضرور بات ہے کہ عمران خان صاحب جیل میں ہیں، ظاہر جب لیڈر ہمارا جیل میں ہے ایکسیس بہت کم ہے، ایشوز تو ہیں. نہیں اب بس اب نہ کہیے گا ایکسیس کم ہے. صبح 7 بجے آپ لوگ جا کر آرام سے ملاقات کرتے ہیں، ملاقات کا ٹائم بھی نہیں ہوتا. اخلاق میں بڑے آپ نے ذوق نام ہے ہماری. کس نے ملاقات کروائی؟ وہی کہتے ہیں جو کہتے ہیں کہ پارٹی کے پلے کچھ نہیں رہ گیا، جو جلسہ نہیں کر سکتے. ان کی اسٹیٹمنٹ آ گئی نہیں ساری سامنے کہ 7:30 بجے کون جیل کھول سکتا ہے، کون لے کے جا سکتا ہے، کون خان صاحب کو. انہوں نے دیکھا کہ جب عوام کا سیلاب آ رہا ہے کام پہ ٹانگ گئی جائیں جی. تو پھر مان لیں آپ نے ڈکٹیشن قبول کی. سن نہیں میں بتاتا ہوں کیوں. بہت اچھا سوال آپ کا اخلاق بھائی. خان صاحب نے ہمیشہ کہا سب سے پہلے پاکستان. جب خان صاحب کو یہ نقشہ کھینچا گیا تو خان صاحب نے کیا کہا؟ اس نے کہا ظاہر ہے ہمارا پولیٹیکل نقصان ہوگا اگر یہ صورتحال اسلام آباد کے اندر کہ اسلامی مذہبی جماعتیں آ چکی ہیں، خون خرابے کا ڈر ہے، تو اس لیے ہمیں اس کلیش سے بچنا ہے. وہ اسٹیٹس مین ہیں. آپ مجھے بتائیے کہ آج 1 سال ہو گیا ہے، حکومتیں لینی ہوں، ہمیں تو پیپلز پارٹی الیکشن کے بعد حکومت دینے گئی تھی اخلاق بھائی کہ ہماری میجورٹی تھی. انہوں نے کہا نہیں، ان کا ہمارا جینا مرنا پاکستان کے ساتھ ہے. جہاں تک 27 کے جلسے کی بات ہے وہ میں کلیئر کر دیتا ہوں آپ کو. دیکھیں ہم نے اجازت لی دوبارہ ہائی کورٹ سے. پہلے تو یہ مارشل لا والے حالات نہیں تو اور کیا ہیں بھائی. آپ اجازت لیتے ہیں انتظامیہ سے کہ ہم نے جلسہ کرنا ہے اور درخواست دی جاتی ہے، ایون دی بھی نہیں جاتی تھی، وہ ہمیں کبھی بھی نہیں ملی 2 سال کے اندر. ہم ہائی کورٹ گئے، ہائی کورٹ نے ہمیں اجازت دی 27 تاریخ کی. آج ہفتہ 10 دن ہو گئے ہیں، ڈی سی اے سی ہمیں اجازت نہیں دے رہے. ہم اپنے پلان کیا کیا ہے اس کو مؤخر کیا ہے. کل ہم کنٹمپٹ میں جائیں گے ہائی کورٹ میں اور ریکویسٹ کریں گے ہائی کورٹ کو کہ ہمیں 8 ستمبر کے بعد جلسے کی ڈیٹ دی جائے. 8 ستمبر ہمارا فوکس ہوگا. اب اس کی تیاریاں کریں گے. 8 ستمبر کے بعد انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ لاہور میں ہم جلسہ کریں گے. چلے 8 ستمبر کے بعد آپ لوگ فیصلہ کریں گے کہ پھر کہاں نہیں 8 ستمبر میں کے بعد ہم جلسہ لاہور والا پہلا کریں. چلے اور ہر ضلع لیول پہ جائیں گے. میں علی گور صاحب کی طرف چلتا ہوں. علی گور صاحب سب سے پہلے تو میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ وہ دوبارہ گنتی سے متعلق جو کیس کا تفصیلی فیصلہ آ گیا ہے اس میں آپ کی درخواست خارج کر دی گئی تھی اور کہا گیا تھا کہ آپ نے آرو کو درخواست نہیں دی، تو اب اس حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں بنیادی طور پر بات یہ ہے کہ قانون کا راستہ اختیار کرنا چاہیے. ظاہر ہے عدالت نے ایک فیصلہ دیا ہے اور اس میں جو بھی ہم نے اپنے ثبوت پیش کیے، اگر عدالت کی طرف سے ایک فیصلہ آیا تو ہم اس کا احترام کرتے ہیں اور اس کے بعد بھی جو ہمارا اپیل کا رائٹ ہے وہ ہم استعمال کریں. تو آپ نے آرو کو درخواست دی تھی؟ جی بالکل دی تھی اور اس کے ثبوت ہمارے پاس ہیں اور وہ ہم عدالتوں کو دکھائیں گے. اور اگلا پلیٹ دوسری بات یہ ہے اگلا پلیٹ فارم جو بھی ہوگا جو ہمارے وکلا مشورہ دیں گے اس کے مطابق طے کیا جائے گا. جی دیکھیں دوسری بات یہ ہے کہ ابھی آپ بات کر رہے تھے کہ جلسے کے بارے میں. وہ کہتے ہیں نا کہ یہ وہ انقلاب ہے جو 2 گھنٹے کے لیے شروع ہوتا ہے 2 گھنٹے کے بعد کینسل ہو جاتا ہے. یہ وہ انقلاب ہے جس میں 3 بجے سے لے کر 5 بجے تک مذائقہ خیز ایک بھوک ہڑتال کی جاتی ہے. تو مقصد یہ ہے کہ ان لوگوں پر تکیہ لگا کے جن کا لیڈر جیل کے اندر ہو، اگرچہ اس کے اوپر انتہائی وہ سنگین قسم کے الزامات ہیں اور وہ باہر بیٹھ کے 3 بجے سے لے کر 5 بجے تک جو ہے وہ کرتے ہوں، بھوک ہڑتال کرتے ہوں، اور ایک آدمی جو ہے وہ وزارت اعلیٰ انجوائے کر رہا ہو اور ایک تقریریں کر رہا ہو کہ جناب وہ چوڑیاں ہم پہن لیں گے اگر ہم نے جلسہ نہ کیا. اب ہمیں تو سمجھ نہیں آتی کہ چوڑیاں کس نے پہننی ہیں، انقلاب کس نے لانا ہے. دوسری طرف دیکھ لیں تو خان صاحب کی جو اہلیہ ہیں اور ان کی جو ہمشیرہ ہیں ان کے درمیان ایک جنگ چل رہی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کا ہر بندہ بات بات کی بولی بول رہا ہے اور ان کا شرادہ بکھر چکا ہے. یہی وجہ ہے. تو علی گور صاحب آپ لوگ اجازت دیں ان کو، کہیں جائیں جلسہ کریں، آپ نے کیوں روکا ان کو؟ اس طرح بھی آتے ہیں. ان کو بتائیں کہ جو انقلاب ہیں وہ جلسوں کی اجازت لینے سے نہیں آیا کرتے. انقلاب جو ہے وہ ٹھیک ہے، آپ بالکل بجا فرما رہے ہیں کہ اجازت انہوں نے حکومت سے مانگی ہے. حکومت سے مراد یہ ہے کہ جو ضلعی انتظامیہ وہاں کی ہوتی ہے وہ اپنے معاملات کو دیکھتی ہے کہ کس جگہ پر کس کو اجازت دینی ہے یا کس کو نہیں دینی، یا اس میں کیا دشواریاں اور کیا قانونی مسائل ہیں اور کیا لا اینڈ آرڈر کی صورتحال ہے. لیکن اس کے باوجود انقلاب لانے والے اجازت تھوڑا مانگتے ہیں.
تو یہ تو بڑی مثالیں What argument? What argument? میں آتا ہوں بس سر. میری بات مکمل. یہ بڑی بنگلہ دیش کی مثالیں دیتے تھے. ان سے پوچھیں کہ بنگلہ دیش میں جو بقول ان کے انقلاب آیا ہے تو وہ انہوں نے کس ہائی کورٹ سے اجازت لے کر وہ یا کس سپریم کورٹ سے اجازت لے کر وہ انقلاب آیا ہے. دوسری بات یہ ہے, اصل صورتحال یہ ہے کہ یہ ایک شر پسندوں کا ٹولہ ہے, اور جب بھی ان کو اجازت دی گئی ہے انہوں نے پاکستان میں انتشار پھیلایا ہے, انہوں نے پاکستان میں توڑ پھوڑ کی. ٹھیک ہے, یہ ویسے علی گور صاحب میں بسرا صاحب سے جواب لے لیتا ہوں نا, لیکن یہ تو آپ وہ بات کر رہے ہیں, آپ پرووک کرنے والی بات کر رہے ہیں. نہیں دیکھیں, یہ تو پرووک کرنے والی بات نہیں ہے, یہ تو وہ حقائق ہیں. یہ کوئی آنے والے وقت کی پریڈکشن نہیں کر رہا, یہ تو جو کچھ یہ کر چکے ہیں. مثال کے طور پہ جو انہوں نے اسلام آباد میں ایک جلسے کی اجازت لی تھی اور سپریم کورٹ کے اندر انڈر ٹیکنگ دی تھی, آپ نے دیکھا کہ اس کے باوجود انہوں نے اسلام آباد کے گرین بیلٹس کو آگ نہیں لگائی. یعنی آپ سمجھتے ہیں ماضی کے کردار کی وجہ سے آپ سمجھتے ہیں کہ وہ اجازت نہیں ملی اور بھی وجوہات بتائی گئی. میں قادر میں تو خیر صاحب لائن پہ ہمارے ساتھ میرا ایک سوال بھی لیتے جائے نا. چلیں, وہ تو جلسہ جو تھا جو اسلام آباد والا تھا وہ تو خان صاحب نے منت ترلا کر کے حکومت بالکل چاہے گی, اگر وہ مطلب ہے ہمیں پتا ہو کہ یہاں پر ایک انتشار یہ خود ہی سرنڈر کرنے کے لیے تیار ہیں تو ہم تو ان کو موقع دیں گے کہ ٹھیک ہے آپ خود اناؤنس کریں, اور انہوں نے خود اناؤنس کیا. لیکن ان سے پوچھیں کہ لاہور کا جلسہ ان سے کس نے کینسل کروایا؟ اس سوال کا ان کے پاس کہ یہ تو کہتے ہیں ہمارے پاس بڑی عوامی میجورٹی. میں بسرا صاحب سے لے لیتا ہوں, مجھے موقع دیں, میں بسرا صاحب سے جواب لے لیتا ہوں. اور بھی سوال ہیں, یہ دم دبا کے بھاگ چکے ہیں, یہ میدان سے دم دبا کے بھاگ چکے ہیں. بسرا صاحب یہ 3 سے 5 والی بھوک ہڑتال والی پارٹی ہیں. ٹھیک ہے بسرا صاحب ایک تو الزامات بڑے آگے میں لے لیتا ہوں, مجھے علی گوہر صاحب اجازت دیں, میں ذرا ان سے جواب بھی لے لیتا ہوں. پھر علیمہ خان بانی پی ٹی آئی کی رہائی کے لیے مہم چلانے لگی ہیں. آپ نے کہا کہ جمہوری پارٹیوں کا یہ حسن ہوتا ہے کہ وہاں پر اختلاف ہوتا ہے, لیکن یہاں پر آپ کا ووٹر نہیں سمجھ پا رہا کہ اس پارٹی میں سنی کس کی ہے. آج علیمہ خان کے پی کے جاتی ہیں, وہاں پر جو لوگ جیل میں رہے تھے ان کے اہل خانہ سے بھی ملاقات کی, ان سے بھی ملاقات کرتی ہیں. پھر علی امین گنڈا پور کو جو ہے وہ تمام ممبران اسمبلی سے وہ انڈرٹیکنگ فارم پر دستخط کراتے ہیں, ان پر اتنا عدم اعتماد کر رہے ہیں. تو اس عدم اعتماد کی کیفیت میں آپ لوگ کیسے کوئی تحریک ممکن بنا؟ ذوق, بس میرا نام ذوق ہے. اس کا ذوق بھائی سوری, اس کا جواب دینے سے پہلے کہ ابھی وہ بلوچ صاحب اس معصومیت پہ مر نہ جائے کوئی, اندازہ یہ کریں کہ جن کا لیڈر میاں نواز شریف, باؤ نواز شریف, میاں نواز شریف جدو آوے گا تو لگ پتہ جاوے گا, بڑے سیرے باندھے گئے, بڑے ڈھول دھمکے ہوئے, بڑا میاں صاحب کو پروٹوکول وزیر اعظم بنانے کے لیے لائے تھے, وہ بیچارہ 80,000 ووٹوں سے ہار گیا اور آج وہ پوچھتا پھر رہا ہے مجھے کیوں بلایا. مریم بی بی ان کی دوسری بڑی اسٹالورٹ ہے, وہ ہار گئی. اس لیے بلوچ صاحب آپ کو تو خود پتہ ہے کہ 8 فروری کو آپ کو اگر 17 سیٹیں مل گئی تھیں تو آج صورتحال یہ ہے کہ آج الیکشن میں چلے جائیں یہ 8 بھی آپ کو نہیں ملیں گی. آپ کو پوری بات کا پتہ ہے. دوسری رہی بات جلسے جلوس والی, بلوچ صاحب اگر ہم کر نہیں سکتے تو پنجاب میں کرفیو کیوں لگایا ہوا ہے, پنجاب میں مارشل لا کیوں ہے؟ جس دن ہمارا اسلام آباد کا جلسہ تھا اس دن ہمارے کارکنوں کے گھروں پہ رحیم یار خان میں چھاپے پڑ رہے تھے اور پولیس کو ڈاکو شہید کر رہے تھے. ہو سکتا ہے ہمارے گھروں پہ آپ چھاپے نہ مار رہے ہوتے تو پولیس کے لوگ شہید نہ ہوتے. حالت یہ ہے کہ ٹانگیں کانپی ہوئی ہیں جناب. یہاں پر یہ جو ابھی بتا رہے تھے بلوچ صاحب, یہ پوچھ لیں پہلے اپنی حکومت, جو جعلی حکومت کا ترجمان وہ عقیل آیا تھا, اس نے کہا جی ہم مانتے ہیں, ہم نے منت کی ہے عمران خان صاحب کی, ہم نے ان کو درخواست کی ہے کہ حالات خراب ہیں اس لیے آپ جلسہ منسوخ. اچھا آپ یہ بتا دیں. اور دوسری بات 7:30 بجے اعظم سواتی صاحب کو وہاں پہ ریسیو کس نے کیا تھا؟ ہمیں پتہ ہے, ہمارے سے زیادہ آپ پریشان ہیں اور اس لیے آپ کی پریشانی آپ کے چہروں سے جھلک رہی ہے. آپ پوچھ لیجئے گا جا کے, آپ کو محکمہ جو جیل ہے وہ آپ کے وزیر جیل خانہ کے انڈر ہے, پنجاب حکومت کا, پوچھیں جا کے اعظم سواتی صاحب کو ریسیو کس نے کیا تھا؟ جیل تو 9 بجے کھلتی ہے اور 9 بجے اندر 7:30 لے کر کون گیا تھا, اور خان صاحب کی منتیں کس نے کی تھی؟ یہ سوال آپ پہ میں چھوڑ دیتا ہوں, جواب دیجئے گا. مجھے اب مختصراً بتا دیں, میں نے آپ سے جو سوال کیا تھا وہ یہ تھا کہ علیمہ خان ملاقاتیں کریں, آپ کا ووٹر پریشان ہے, یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ کس کی بات سننی ہے کس کی نہیں, تو آپ کیسے موبلائز ہو پائیں گے؟ پہلی بات تو یہ ہے, میں پھر کہہ رہا ہوں
کہ علی امین گنڈا صاحب بھی دستخط دے رہے ہیں. صاحب کی بات بھی کر, اختلاف رائے ہمارے ہاں جمہوریت کا حسن ہے. ہمارے ورکرز, ان کو میں سلام پیش کرتا ہوں, سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ کو, کہ وہ ہماری پارٹی کی سٹرنگتھ ہیں. اگر شوکت بزرا یہاں ٹاک شو میں بیٹھ کے غلط بات کر کے جائے گا نا, آپ دیکھ لیجئے گا ٹھیک آدھے گھنٹے بعد ٹویٹر ہو, فیس بک ہو, وہ مجھے معافی نہیں دے گا. اور ایون خواہ پارٹی کا لیڈر عمران خان صاحب ہوں, کوئی ڈیسیجن آتا ہے وہ اپنی رائے دیتے ہیں. اس لیے مایوس وہ کیوں ہیں, یہ بات آپ کو میں بتا دیتا ہوں. 8 فروری کو لوگوں نے ووٹ دیا تھا 2/3 میجورٹی خان کو, کہ 8 فروری کو ووٹ دیں گے اور خان صاحب 2 یا 4 دن میں خان صاحب جیل سے باہر ہوں گے, بلکہ ملک کے وزیر اعظم ہوں گے. خان شوکت بزرا کو ووٹ نہیں دیا تھا. ہم نے کھمبا کھڑا کیا نا. ابھی بلوچ صاحب کو پتہ ہے ان کے مد مقابل جو جیتے ہیں, آپ جال سازی یہ جیتنا چاہتے تھے, نیچے درخواست نہیں دی ریٹرننگ افسر کو. انہاں کیا پہلا دا لگ گیا ساڑھا سپریم کورٹ میں 4 لوگ ہمارے ڈی سیٹ ہو گئے ہیں, پہلے میرا بھی دا لگ جائے گا. وہ بلوچ صاحب کو بیچاروں کا دا نہیں لگا. بھائی ہمارے ورکرز اب آج 6 مہینے ہو گئے, وہ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ خان صاحب جیل سے باہر ہوں. اس کے لیے چونکہ اس وقت ماحول پاکستان کا آپ کے سامنے میرے بھائی, پاکستان میں 13 اگست 14 اگست سے بڑا دن تو نہیں ہوتا, نہیں ہوتا نا جی. ہم جھنڈا لے کے باہر نکلے پاکستان کا, دوسرے ہاتھ میں جھنڈا تھا پی ٹی آئی کا, ہمارے لوگوں کو جیلوں میں ڈال دیا گیا. کیا میں تو سوچ رہا تھا کہ یہ 14 اگست ہم انڈیا میں منا رہے ہیں یا پاکستان میں منا رہے ہیں. آج بھی ہمارے 14 اگست کو جو لوگ پاکستان میں پکڑے گئے ان پہ دہشت گردی کے پرچے, مری میں ہمارا وہ اچھا قادر مندوخیل صاحب بھی آگے ہیں, لیکن بسا صاحب سوال پھر میرا وہی ہے جس کا جواب نہیں آیا. میں آپ سے میں دوبارہ آتا ہوں, میں قادر مندوخیل صاحب کو انگیج کر لوں. نہیں آپ مجھے انگیج کرنے دیں, کافی دیر سے ویٹ کریں, میں پھر دوبارہ آتا ہوں آپ کی طرف. قادر مندوخیل صاحب یہ بتائیے گا, اس وقت ایک جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے جو اس وقت ڈسکس ہو رہی ہے وہ آپ لوگوں کی ملاقات کی ہے جو کہ آصف علی زرداری صاحب نے مولانا فضل الرحمان سے کی, اور پھر حکومت کی جانب سے بھی, اور خاص طور پر جو یہ اسمبلی اجلاس بلائے جا رہے ہیں اس حوالے سے بھی بہت سے سوالات اٹھ رہے ہیں. لیکن ہم کسی سے بھی جب بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ہمیں نہیں پتا کیا ہو رہا ہے. تو عوام کو کیوں نہیں کسی بھی فیصلے سے پہلے موجودہ حکومت یا اس کے اتحادی اعتماد میں لے رہے؟ دیکھیے میں آپ کے پورا سوال نہیں سن سکا, جتنا سن سکا, اور میں تھوڑا بہت ان کو بھی, شوکت بزرا صاحب کو بھی سنا. یہ جو کامتے ہیں ٹانکے ہیں, کبھی یہ مذاق اڑا رہے تھے, تو یہ وہی عمران خان صاحب ہے جو لاکھوں کی مجموعے میں کہتے تھے گھبرانا مت. آج جیل کے اندر کیوں بگ رہے؟ جب سے جنرل فیض جنگ نیٹ ورک پکڑا گیا, ان کی کام پہ جو ہے نا ٹانکنے لگی ہے. اور آپ مجھے بتا دو کہ اس دن میں 5 چینل پہ تھا, ان کے سارے لوگ میرے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے, کوئی تیاری نہیں تھی, نہ کوئی جھنڈا, نہ کوئی لاؤڈ سپیکر, نہ کوئی کرسیاں. اگر وہ حکومت رات کو 8-9 بجے نا کینسل کرتی تو یہ جلسہ کس پہ کرتے؟ نمبر 1 بات. نمبر 2 بات یہ کہ رات 1 بجے تک میں میڈیا دیکھ رہا تھا, ان کا جلسہ چل رہا تھا. یہ رات 12 بجے سہولت کاری جو حکومت نے کی ہے, میں آپ کو کھل کے بول رہا ہوں, رات 12 بجے کے بعد جب حکومت نے سہولت کاری کی ہے, اور سب حکومت کو سرکاری کرنی بھی چاہیے. اب اگر کوئی جلسہ میرے یا آپ کے یا شوکت بزرا صاحب کے خلاف ہو رہا ہوگا اور ہمارے مخالف یہ کہے گی یار بس مجھے ایک فون کرنے دو, جلسہ ملتوی کرتا ہوں, تو ہم فون کیا ان کو جہاز کر کے دیں گے, بھائی کر دو. تو یہ عمران خان صاحب کو وہاں پہ علی گنڈے پور سے رابطہ کیے, پھر اس کے بعد اعظم سواتی سے کیے. صبح 7 بجے یہ وکیل سے پوچھو, جیل مینول کے تحت 8 بجے سے پہلے 6 بجے کے بعد جیل جو ہے نا سپریم کورٹ کے حکم پہ نہیں کھول سکتا ہے. تو یہ ایک سہولت کاری حکومت نے دی, اچھی سہولت کاری کی, میں اس کو اپریشیٹ کرتا ہوں. اس وجہ سے کہ ایک شخص کہتا ہے میری توبہ, میرے جلسہ کینسل کرو, مجھے صرف ایک فون کرنے دو. انہوں نے فون کرنے دیے, فون کرنے کے بعد جا کے جلسہ ملتوی کیا. اچھا بانا کیا بنایا کہ خدشات تھے, اور بھی خدشات پہلے آپ کو نہیں معلوم تھے. چلو مذہبی تنظیمیں اگر آئی تھی تو وہ تو سپریم کورٹ میں آئی تھی, آپ کو تو 30 کلومیٹر دور جا کے ترنول میں جلسہ تھا, آپ کو کیا موت پڑنی تھی؟ یہ ساری چیزیں ابھی ان کو جنرل فیض پکڑا گیا, ان کے سارے کرتوت 9 مئی کے سری لنکا اور بنگلہ دیش ماڈل, یہ سارے ماڈل قادر مندوخیل صاحب آ جائیں گے, اور کورٹ مارشل ہوگا نا تو پھر پتہ چل جائے گا ان کو ہوتا کیا ہے. اچھا قادر مندوخیل صاحب, اب سوال میں نے آپ سے پوچھا تھا وہ یہ تھا کہ اس وقت آصف علی زرداری صاحب نے مولانا فضل الرحمان سے ملاقات کی ہے, اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ حکومت شاید قانون سازی لے کر آ رہی ہے, اور آپ اور حکومت اتحادی ہیں تو آپ لازمی بات پر ووٹ کریں گے اگر حکومت ایسی کوئی قانون سازی لے کر آتی ہے. عوام کو کچھ نہیں بتایا جا رہا, کسی سے بھی سوال کیا جاتا ہے تو وہ کہتا ہے ہمیں نہیں معلوم. عوام کو کیوں اعتماد میں نہیں لیا جا رہا؟ مختصراً بتا دیں.
मैं फिर अली गौहर साहब की तरफ जाऊं। आप मुझे बताओ, आवाम को कानून साजी में क्या एतमाद मिलेंगे? अल्लाह के बंदे, आप भी आवाम के नुमाइंदे असेंबली में बैठे हैं, अगर बिल उन्हें पास कर दिए तो कानून बन जाएगा, नहीं पास किया तो नहीं बनेगा कानून। आप आवाम से जाके कि घर का दरवाजा खटखटाएंगे? बताओ, हम ये सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की उम्र ज्यादा करें न करें? नहीं तो अचानक कादर साहब, अगर आप कोई बिल अचानक पेश करेंगे तो इसका मतलब तो यही है ना कि आप आवाम में वो फैसला लेके आना नहीं चाहते। अगर देखें आज कादर खान, सवाल तो सुन लें, सवाल तो सुन लें। आवाम ने 24-25 करोड़ लोगों ने जो आवाम मुंतखब नुमाइंदे भेजे हैं, चाहे वो कोई मुंतखब हो या ना हो, वो एक अलग सवाल है। तो वो असेंबली कानून वही पास करेंगे ना। पाकिस्तान में हर घर पे तो नहीं जा सकते कि ये जरा बताओ फलाना कानून पास करते हैं। तो जो नुमाइंदे होते हैं वोट करते हैं, अगर कोई गलत वोट करते हैं तो वो नुमाइंदे खुद आवाम की गिरफ्त में आएंगे। लेकिन सवाल ये कि ऐसे तो फिलहाल कोई बात है ही नहीं है। लेकिन बात सारी दूसरी है कि यकीनन हुकूमत के पास इस वक्त 12 सीटों की कमी है। कौमी असेंबली में 2/3 की 12 सीटों की कमी है। 12 के बजाय 24 सीटें अभी होल्ड है। 8 सीटें मौलाना साहब के पास है, तो हुकूमत को सिर्फ 4 सीटें दरकार होंगे। तो आप मुझे बताओ, अगर 4 सीटों के लिए जरदारी साहब या मुस्लिम लीग नून या हमारा कोई और साथी वो किसी से रब्ता करें, उसमें अर्ज किया। और दूसरी बात ये कि मौलाना साहब की बातें से थोड़ी सी उनकी मुलाकात से बहुत सारी हल्कों में आग लग गई है। वो भाई मौलाना साहब जरदारी साहब का पुराना दोस्त है, फैमिली फ्रेंड है, और जारी बात है सियासत से एक दूसरे से इख्तिलाफ करते हैं मगर मिलना जुलन दियो। लेकिन यही मौलाना साहब के साथ पीटीआई की वक्त मिली थी, और वक्त से पहले मौलाना साहब ने 2 दिन पहले बयान दिया था कि हमको इत्यादि नहीं जुलना, नाम किसी और को शर्मिंदा करेंगे ना अपने आप को शर्मिंदा करेंगे। तो इसके बाद तो पीटीआई को वक्त जाना भी नहीं चाहिए। अच्छा चले, हम पीटीआई से भी ये जान लेंगे और क्या पीटीआई वाकई घबरा रही है और मौलाना फजल रहमान से, क्योंकि अपोजिशन और हुकूमत दोनों मुलाकातें कर रही हैं, तो मौलाना फजल रहमान से डिमांड आखिर क्या है दोनों की, इस पर बात करेंगे। लेकिन एक ब्रेक के बाद स्टे विद अस। नाज़रीन, अब रुक करेंगे अली गौहर साहब आपकी जानिब, और ये फरमाइएगा, एक तो ये फरमाइएगा, ये खबरें आ रही हैं कि मियां नवाज शरीफ साहब लंदन जा रहे हैं क्योंकि मेडिकल इलाज भी उनका होता है, उनके डॉक्टर्स भी वहाँ पर हैं, तो क्या वो इलाज के सिलसिले में या वैसे लंदन जा रहे हैं? इस सवाल से आप तस्दीक कर सकते हैं? देखिए, मियां नवाज शरीफ साहब जो हैं वो हमेशा उन्होंने हुकूमत की जो है वो रहनुमाई की है जब से हुकूमत बनी है। यही वजह है कि इनको तकलीफ होती है अगर अवाम को आटा सस्ता मिले तब इनको तकलीफ होती है, अगर अवाम को रोटी सस्ती मिले तब इनको तकलीफ होती है, अगर अवाम को लिए पंजाब में बिजली सस्ती कर दी जाए तब इनको तकलीफ होती है। क्योंकि अपने जो इनके 4 साल थे वो तो इन्होंने ये तो कहते थे कि 50 लाख इतने घर बनाएंगे, इतनी नौकरियां लगाएंगे, और पाकिस्तान के कभी तोशाखाना लूटा, कभी कहीं से लूटा, और लूट फूट के और जाती दफ़ा पाकिस्तान को तोड़ फोड़ के रफू चक्कर हुए। तो गुजारिश करने का मकसद ये कि नवाज शरीफ साहब एक बैनुल अक़वामी लीडर हैं, वो दीगर मालिक में भी जाते रहते हैं, अपने इलाज के सिलसिले में भी जाते रहते हैं, उन पर कोई रोक टोक नहीं है, तो वो जा सकते हैं अपने निजी दौरे के ऊपर, किसी भी मुल्क जा सकते हैं। लेकिन जब वो जाएंगे तो उसका बाकायदा जो उनके तर्जमान हैं वो बाकायदा तौर पर अनाउंस करेंगे। जिस मुल्क पिछले दिनों में वो चाइना भी गए हुए थे और दीगर ममालिक में भी वो जाते रहते हैं और हुकूमत की रहनुमाई करते रहते हैं, तो मैं समझता हूँ कि इसमें तो कोई दूसरी चीज़ नहीं है। अच्छा, लेकिन जहाँ तक इनका जी ये फरमा दीजिएगा, जिस तरह मैंने पहले मदखल साहब से सवाल किया था कि क्या आप ये कोशिश कर रहे हैं आपकी जमात या इत्तेहादी मिल के कि मौलाना फजल रहमान को अपोजिशन के बेंच से हुकूमती बेंच पर ले? देखिए, बात यह है कि मौलाना फजल रहमान साहब जो हमारी पिछली हुकूमत थी वफाक में बनी थी और एक सिलेक्टेड हुकूमत को जिस तरह से आईनी तरीके के साथ हटाया गया, उसमें मौलाना फजल रहमान साहब का बड़ा अहम किरदार था। और मौलाना फजल रहमान साहब को तो शहबाज शरीफ साहब खुद भी जाकर उनके घर पे मिले और उनको दावत भी दी और उनसे मुलाकात भी की। और जाहिर है हमारी तो ये बिल्कुल कोशिश होगी कि वो हमारे साथ हुकूमत में बैठें, और हमारी हुकूमत की तरफ से भी और हमारी पार्टी की तरफ से भी, और जिस तरह से जरदारी साहब से भी उनकी मुलाकात हुई है, तो जाहिर है कि उनके बड़े दरीना मरासिम हैं नवाज शरीफ साहब के साथ, जरदारी साहब के साथ, तो उसके लिए जाहिर है कि पार्टी के लीडरशिप की आपस में मुलाकातें होती रहती हैं। और मैं समझता हूँ कि वो अगर हुकूमत का हिस्सा बनेंगे तो उनको जरूर ये ऑफर करवाई जाएगी कि वो अपना किरदार हुकूमती में। ठीक है शौकत बस्तर साहब, आप लोग भी जी देखिए, मैं एक बात का जरूर यहाँ पर जवाब दूंगा। अभी मॉरिशस सियासत पे बात हो रही थी, आप ये पूछे, बत्रा साहब मेरे दोस्त हैं, इनसे ये पूछे कि खटक साहब को जब वो इनकी पार्टी में थे तो उनके
کے گھر کا کوئی بچہ بھی نہیں بچا تھا جس کے پاس ان کی پارٹی کی ٹکٹ نہ ہو. شاہ محمود قریشی کے گھر میں اب فیملی ممبر ختم ہو گئے جتنی انہوں نے ٹکٹیں دی. اور موروثی سیاست یہ کس کو کہتے ہیں؟ چلیں آپ کا کمنٹ آگے میں بسا صاحب کو شامل گفتگو کر لیتا ہوں. وہ میں بسا صاحب سے پوچھ لیتا ہوں. بسا صاحب ایک تو یہ فرمائیے گا مولانا صاحب سے ملاقاتیں جو ہیں وہ آپ کی بھی ہو رہی ہیں اور اگر آپ لوگ احتجاجی سیاست کی طرف آتے ہیں تو یہ یقینی طور پر آپ کو مولانا فضل الرحمان صاحب کی ضرورت بھی ہوگی جس طرح اس وقت پارٹی کے اندر صورتحال ہے. ایک خواجہ آصف صاحب نے بڑے مزیدار کمنٹس آج انہوں نے سیالکوٹ میں گفتگو کی ہے میڈیا سے, اس میں آپ کی پارٹی کے بارے میں دی. انہوں نے کہا کہ پوری جنج چوراں دی بانی پی ٹی آئی سمیت اور سارے دا نتارا ہو جانا ہے. اچھا, اس سوال کا جواب دینے سے پہلے میں بڑا زبردست اس کا جواب دوں گا. پہلی بات تو ابھی بلوچ صاحب بتا رہے تھے کہ وہ بجلی سستی کر دی, آٹا, چینی, گھی, دال اور سوئی گیس, پیٹرول, ڈیزل. میرے خیال میں وہ رائیونڈ میں جو رائیونڈ کا جو محل ہے نا, رائیونڈ کا محل, اس کے اندر تو یہ چیزیں سستی ہوئی ہوں گی, لیکن عوام تو مہنگائی کی وجہ سے خودکشیاں کر رہے ہیں. اتنا جھوٹ بولیں تاکہ کم از کم جھوٹ بولتے ہوئے آپ کو بھی خود محسوس ہو رہا ہوگا کہ میں کیا جھوٹ بول رہا ہوں. عوام تو مر رہے ہیں فاقوں سے, مہنگائی سے, بے روزگاری سے, اور آپ اوپر سے ان کا تمسخر اڑا رہے ہیں. دوسری بات میرے بھائی کہ جو بلوچ صاحب ابھی فرما رہے تھے, پہلے میں آپ خواجہ آصف والا جواب دے لوں. میں اور ساتھ یہ بھی بتا دیں کہ مولانا صاحب سے, اچھا, مولانا فضل الرحمان صاحب والی جو بات ہے نا, دیکھیں مولانا صاحب کی ایک اپنی جماعت ہے, ہماری اپنی جماعت ہے. ایک منٹ, ہماری اپنی جماعت ہے, ان کی اپنی جماعت ہے, ایک اپنی سوچ ہے. وہ ان کا ایجنڈا بھی وہی تھا جو ہمارا ہے. انہوں نے بھی کہا کہ بلوچستان کی اسمبلی اربوں میں خریدی گئی ہے, سندھ اسمبلی خریدی گئی ہے, بلکہ وہ کہتے ہیں یہ الیکشن, یہ آکشن تھا ہمارے سے بڑھ کر آگے. جس طرح جاوید لطیف نے کہا کہ 90 کروڑ کی تو صرف شیخوپورہ کی سیٹیں خریدی گئیں. تو ہم نے تحفظ آئین پاکستان کے نام سے 6 پارٹیاں اکٹھی تھیں, ان سے بھی مذاکرات ہو رہے تھے. انہوں نے اب یہ کہا ہے کہ جی آپ کی اور ہماری منزل ایک ہے, میں الگ جدوجہد کروں گا, جو عوام میں جاؤں گا, میں الگ تحریک چلاؤں گا, لیکن جو کل ہمارا ہوا کہ پارلیمنٹ کے اندر ہم اکٹھے جدوجہد کریں گے. اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ ایک جعلی اور آئینی ترمیم پاس کروانا چاہتے ہیں اپنے چوری ڈاکے کو چھپانے کے لیے, فراڈ الیکشن کو چھپانے کے لیے ہر اربہ استعمال کر رہے ہیں. چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ ریزرو سیٹس والا فیصلہ اس پہ یہ عمل نہیں کر رہے, اور ججوں کو آپ کو پتہ ہے برا بھلا بھی کہہ رہے ہیں, لیکن ان کے پاس ناٹ 2/3 میجورٹی نیشنل اسمبلی کے اندر ہے. سینٹ تو ویسے ہی انکمپلیٹ ہے, اس کے باوجود ہاں سینٹ ویسے ہی کمپلیٹ ہے. اس لیے میرے بھائی ان کو پتہ ہے کہ ابھی آپ کہہ رہے تھے کہ وہ میاں نواز شریف, ہاں وہ مجھے یاد آ گئی بات لندن والی. آج آپ کو میری بات سن لیجئے گا. صورتحال یہ ہے, جس دن چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ چلے گئے, یہ جعلی, فراڈ اور مصنوعی نظام جو ہے تاش کے پتوں کی طرف نہ صرف بکھر جائے گا, بلکہ میاں نواز شریف اور یہ پورا ٹبر اپنے اصل ملک لندن کی طرف روانہ ہو جائیں گے. بلوچ صاحب کو پتہ بھی نہیں چلنا, بلوچ صاحب نے سوئے ہونے ہیں, صبح اٹھ کر ان کو پتہ چلنا ہے کہ پورے کا پورا ٹبر اپنے اصل جو شہر ہیں, اصل ملک ہیں, جہاں پہ ان کا سرمایہ ہے, جائیدادیں ہیں, جہاں پیسہ ہے, وہ پاناما لیکس میں آپ نے دیکھ لیا, ایون فیلڈ میں دیکھ لیا, آپ نے دبئی لیکس میں دیکھ لیا. اس لیے یہ کوئی حیرانگی والی بات نہیں ہے, اور وہ ان کو پتہ ہے کہ اب 30 اکتوبر تک یہ جعلی نظام جانا ہے, اور ایک نیا جعلی نظام لانے کی کوشش ہو رہی ہے. بلوچ صاحب یہ میری بات ذہن میں رکھیے گا, آپ لوگ تو مہمان ہیں ظاہر ہے جعلی فراڈ حکومت. چلیں قادر مندوخال صاحب سے اب یہ ذرا جان لیتے ہیں. قادر صاحب یہ فرمائیے کہ جس طرح ابھی شوکت بسا صاحب نے بھی کہا کہ جیسے میں آتا ہوں, میں آپ کی طرف آتا ہوں بلوچ صاحب, میں قادر مندوخال صاحب کا پوائنٹ آف ویو جان لوں. اچھا یار, وہ خواجہ آصف والی بات درمیان میں رہ گئی. خواجہ آصف, ایک بات, خواجہ آصف اندازہ کریں, وہ کیا خود ہی انہوں نے کہا تھا فکرہ, کوئی شرم ہوتی ہے, کوئی حیا ہوتی ہے. 50,000 ووٹوں سے ہارنے والا بندہ اس طرح جگتے مار رہا ہو, اور یہ اپنے آپ کو وزیر دفاع کہتا ہے. ہمارا چیلنج ہے خواجہ صاحب, آپ جال سازی کی حکومت بنا کے بیٹھے ہیں, کبھی پروٹوکول کے بغیر اور پولیس کے بغیر عوام میں جا کے دکھائے آپ میں سے کوئی. چلے علی گور بلوچ صاحب, اب یہ ساری جو صورتحال ہے, علی گور صاحب ہمارا چیلنج ہے, آپ ہمیں پاکستان میں کہیں جلسہ کر کے دکھائیں. اچھا 5,000. اچھا وہ حکومت میں وہ کیوں جلسے کریں گے, وہ کیوں جلسے کریں گے؟ علی گور صاحب یہ فرمائیے کرنے دے قابل نہیں. علی گور صاحب تسی یہ دس دیو سانوں کہ اس موجودہ صورتحال کے اندر نئے آنے والی جو چیف جسٹس ہیں ان پر اتنا زیادہ پریشر, ایک اپوزیشن کو امیدیں ہیں کہ وہ آئیں گے تو آپ لوگ چلے جائیں گے, اور آپ لوگوں کو یہ ڈر ہے کہ وہ آئیں تو کہیں ہم گھر نہ چلے جائیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ ہمیشہ جو عدالتوں کے سربراہ ہیں, چیف جسٹس صاحبان, وہ اپنے ٹینیور پہ آتے رہتے ہیں, اور ظاہر ہے وہ ایک پروسیس چلتا رہتا ہے. تو ان کی ٹانگیں تو اس لیے کانپ رہی ہیں کہ کیونکہ فیض حمید صاحب جو پکڑے گئے ہیں
وہ ظاہر ہے اس سے پریشان ہے. جوڈیشل کمیشن کرتے ہیں, جوڈیشل کمیشن بنا دیں. میں بسا صاحب ان کو بات کمپلیٹ کرنے دیں, میں آپ کی طرف آتا ہوں پھر بسا صاحب ان کو بات کمپلیٹ کرنے دیں. کبھی 3 سے 5 والی بھوک ہڑتال کرتے ہیں. بسرا صاحب میرے بھائی ان کو چھوڑے ہیں, انہوں نے پیپل پارٹی کے جلسے ڈالے ہوئے ہیں, اب پی ٹی آئی کے جلسے میں ہم نے تو یہ کہا ہے آپ جوڈیشل کمیشن بنا دیں جنرل فیض والا اور لائیو دکھائیں قوم کو. خان صاحب بھی مطالبہ کر چکے ہیں. ہم اپنی لیڈرشپ کے ساتھ وفادار ہیں الحمدللہ, اور جس جگہ پر بیٹھے ہیں اسی جگہ پر بیٹھے ہیں. کل کو یہی بسرا صاحب بھائی آپ سے تو بسا صاحب مجھے سننے تو دیں وہ کیا کہہ رہے ہیں. ذاتی گفتگو پہ آ جائیں گے. میں سن تو لوں. میں سوال جو گور بلوچ صاحب سوال آپ سے یہ ہے کہ یہ جو عدلیہ پر اتنا زیادہ پریشر ڈالا جاتا ہے, جو سوالات اٹھائے جاتے ہیں, جو فیوریٹزم کی بنیاد رکھی جاتی ہے, جو امیدیں لگائی جاتی ہیں, آپ نہیں سمجھتے کہ اس سے متنازع ہو جاتی ہیں چیزیں؟ نہیں دیکھیں, 8 متنازع بالکل نہیں ہوتی. اصل سہولت کاری تو کہیں نہ کہیں سے ان کی ہو جاتی ہے. 8 منٹ میں 8 ضمانتیں ہو جاتی ہیں. اچانک تمام جو ان کے اوپر اوپن اینڈ شٹ کیس ہے اس سے ان کو بریت مل جاتی ہے. اس سے ان کے یہ جو جتھا ہے جو انتشار پسند ہے, جو پاکستان میں لوٹ مار کرنے والا ہے, اب توشہ خانہ کی جیلی رسیدیں پورے پاکستان میں دیکھیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کی سہولت کاری ہو جائے تو یہ اس میں سے مطلب بری دمہ ہو گئے یا اس میں سے ان کو رہائی مل گئی. آج بھی یہ عوام کے کٹہرے میں اسی طرح سے مجرم ہے. باقی چیف جسٹس صاحب کوئی بھی آئیں ہمارے لیے قابل احترام ہیں, وہ ظاہر عدالتی معاملات ہیں, لیکن پارلیمان کا کام قانون سازی کرنا ہے. پارلیمان کو آپ تالا نہیں لگا سکتے. جو پاکستان کے عوام کے مفاد میں ہوگا, جو پاکستان کے مفاد میں ہوگا, پارلیمان کا کام قانون سازی کرنا ہے. اور اپوزیشن میں رہتے ہوئے یہ اسمبلی کے اندر بیٹھ کر جو بھی ان کے اراکین ہیں وہ اپنا اپوزیشن کا کردار ادا کریں. ٹھیک ہے. لیکن آپ پارلیمان کو قانون سازی کرنے سے روک نہیں سکتے. اچھا بسا صاحب, ظاہر ہے اگر ان کے نمبر پورے ہوں گے تو وہ اس کے مطابق قانون سازی کریں گے, اگر نہیں ہوں گے تو قانون سازی تو کی جا سکتی ہے. ٹھیک ہے, قانون سازی کی جا سکتی ہے. بسا صاحب اب یہ فرمائیے گا, اب پاکستان کے اندر جمہوریت کی مضبوطی کے لیے تمام جماعتوں کو کام کرنا پڑے گا. ایک ایکویژن یہ ہے کہ عمران خان صاحب یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کا کردار محدود ہو, اور پھر وہ کہتے ہیں کہ میں کسی پولیٹیکل پارٹی سے بات کرنے کو تیار نہیں ہوں, اور وہ کہتے ہیں کہ میں اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنے کو تیار. تو اس صورتحال میں عمران خان صاحب کیوں نہیں تمام جماعتوں کے ساتھ بیٹھتے اور بیٹھ کے کہتے ہیں کہ چلو جی ایک ایسا چارٹر ڈیسائیڈ کرتے ہیں جہاں پر ہم بات کر لیتے ہیں کہ کس کے آئینی اختیارات کیا ہیں اور اس کی حدود کیا ہے؟ بہت ہی آپ نے زبردست سوال کیے. دیکھیں یہ تو کلیئرٹی آلریڈی پاکستان کا آئین موجود ہے. آئین کے اندر ہر ادارے کا رول ڈٹرمنٹ ہے. پارلیمنٹ کیا کرے گی, عدلیہ کا کیا رول ہوگا, اور ہماری اسٹیبلشمنٹ کا کیا رول ہوگا, اس کو تو ڈیفائن کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور عمران خان کس لیے آج یہ ناحق جیل کاٹ رہے ہیں 1.25 سال سے؟ صرف رول آف لاء کے لیے. صرف پاکستان کو جو آئین ہے وہ یہ چاہتے ہیں کہ اس کے اوپر عمل ہو جائے. اور ہم اسٹیبلشمنٹ کی اپنی بات کہی, اسٹیبلشمنٹ ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے, یہ ہم اس کو مضبوط ہوتا دیکھنا چاہتے ہیں. اور الحمدللہ آج جو ہمیں دہشت گردی کے جو حالات ہیں, اور اسی وقت کوئی ادارہ کامیاب ہو سکتا ہے, اور خاص طور پہ فوج جب عوام پیچھے ہوتی ہے, جنگیں عوام لڑتی ہے, فوج آگے لیڈ کرتی ہے. اور آج میں یہ سمجھتا ہوں ہمیں فخر ہے اپنی فوج پہ. یہ وہ فوج ہے جو پاکستان کی بہترین فوج ہے. لیکن یہ جو ان کا رول یہ چاہ رہے ہیں, جس کے ذریعے آج میں چیلنج سے کہتا ہوں کہ ہماری فوج ان فارم 47 کے نمونے جو ہیں, جو جال سازی سے جیت کر ان کے سر سے ہاتھ اٹھا لے, یہ 48 گھنٹے حکومت میں نہیں رہ سکتے. ہماری کسی سے لڑائی نہیں ہے. ہم صرف اور صرف پاکستان میں یہ چاہتے ہیں کہ اس وقت پاکستان دنیا میں آپ ایک مذاق بن چکا ہے. کیا پاکستان کا عدالتی نظام ہو, آپ دیکھیں نا الیکشن کس کو کہتے ہیں, یا تو آپ ختم کر دیں یہ نظام سارا. بسا صاحب آگے بڑھنے کے لیے نا ایک قدم شاید آپ کو بھی پیچھے ہونا چاہتے ہیں. آپ نے جلسوں میں اسٹیبلشمنٹ کے لوگوں کا نام لے لے کر الزام لگایا اور کہا کہ اگر مجھے کچھ ہو گیا تو اس کو نہیں چھوڑنا, اس کو نہیں چھوڑنا. پھر جو یہ چیٹ آئی تھی 2 دن پہلے جس میں علیمہ خان صاحبہ کی چیٹ تھی بشرا بی بی صاحبہ کے ساتھ, اس میں بھی یہ ذکر تھا کہ اس جیلر کو نہیں چھوڑنا. تو شاید ایک قدم آپ کو بھی پیچھے ہٹنا پڑے گا. اگر بات علیمہ آپا اور بشرا بیگم کی چیٹ پہ آ گئی ہے نا, تو پھر خان صاحب نے انہوں کو جا کے پیر پھاڑ لین. بات یہ ہے یار, انہوں نے کیا حربہ استعمال نہیں کیا, عدت میں نکاح جیسا گھٹیا مقدمہ. پھر اس طرح اب یہ
خان صاحب کی بہن اور ان کی مسز کے حوالے سے ایک سٹیپ پیچھے ہٹیں گے. جو گفتگو ہو رہی ہے اس کا مطلب ہے کہ مائیں بہنیں بیٹیاں سب کی سانجھی ہوتی ہیں یار. آپ اس حد تک چلے گئے ہیں کہ آپ کے پاس اب ظاہر ہے قانونی معاملہ تو رہے نہیں ہیں. اب خان صاحب کو جج رانا ثناء اللہ صاحب کہتے ہیں کسی بھی کیس میں ہم پکڑ لیں گے, ہم باہر نہیں آنے دیں گے. یہ تو اس وقت معاملات پیچھے ہٹنے کے لیے تیار ہیں. کس کے لیے؟ اب جو ہمارا جلسہ تھا کہ ہم ایک قدم پیچھے نہیں ہٹے. انہوں نے جا کے منت کی ان کی حکومت نے, کہا یہاں پہ خون کی ندیاں بہہ جائیں گی, یہاں پر بڑا 9 مئی اور ہو جائے گا. خان صاحب ہمارا نقصان ہوا ہے, ہمارے ورکرز مایوس ہوئے ہیں اور ہمیں بہت کچھ کہا گیا. آپ دیکھ لیں جا کے سوشل میڈیا پہ جتنا ہمارے ورکرز ہمارے خلاف بولے ہیں. لیکن خان صاحب نے ان دی انٹرسٹ آف دی اسٹیٹ, in the interest of the country, in the interest of the democracy, ہمیں ایک قدم پیچھے ہٹے. ہم نے کہا نہیں جلسہ کرتے. علی گوہر صاحب اب دیکھیں جس طرح اگزامپل دے دی انہوں نے کہ ہم تو تعاون کرنے کے لیے تیار ہیں, آپ بھی تعاون کرنے کے لیے تیار ہیں؟ دیکھیں بات یہ ہے, ان سے پوچھے کہ یہ جس انقلاب کی یہ تو کہتے تھے چھین کے لیں گے آزادی, تیرا باپ بھی دے گا آزادی. 5-5 ہزار کے نوٹ لے کر آزادی لینے والے واپس چلے گئے, اور وہ بھی کے پی کے خزانے سے. یہ ذرا ان کے جلسے, یہ دوسروں کو کہتے تھے کہ فلاں بریانی کھلاتا ہے اور فلاں یہ کرتا ہے. 5-5 ہزار روپے پر یہ بندے لائے تھے اور سرے آپ تقسیم کرتے ہوئے بھی پورے پاکستان نے دیکھا ہے. اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں تو یہ بسرا صاحب یہ بتا دیں, شاید انہوں نے وہ ویڈیو نہ دیکھی ہو. تو گزارش کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ آج جمہوریت اور آئین کی بات کرتے ہیں اور کہتے ہیں ڈٹرمن ہے جی, یہ ڈٹرمن ہے. جو آر ٹی ایس سسٹم کی پیداوار ہیں وہ کس آئین اور قانون کے تحت آپ نے آر ٹی ایس سسٹم کے ذریعے آپ پیدا ہوئے تھے سیاست میں اور آپ حکومت پر برجمان ہوئے تھے. آج آپ کس منہ سے کس قانون اور آئین کی بات کرتے ہیں؟ آپ پر امن احتجاج کی بات کرتے ہیں. آپ ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے, ہمارے ادارے ہیں. آپ تو شہداء کے مجسموں کو توڑنے والے ہیں. آپ تو ایم عالم کے جہاز کو آگ لگانے والے ہیں. آپ تو پشاور کا ریڈیو اسٹیشن جلانے والے ہیں. آپ کے منہ سے اس طرح کی باتیں زیب دیتی ہیں جو آج باتیں کر رہے ہیں. یہ صرف بہروپیے والا آپ کا ایک روپ ہے کہ جب جوتا آپ کے سر پہ ہوتا ہے تو پھر آپ قانون اور آئین آپ کو یاد آ جاتا ہے. لیکن جب آپ اپنی اوقات سے باہر ہوتے ہیں, تھوڑا سا آپ کو سپیس ملتی ہے, تو پھر وہی ڈنڈا, پھر وہی یلغار, پھر وہی پاکستان کا جلاؤ گراؤ, پھر وہی پاکستان کے جو ہے پی ٹی وی پر حملے, پھر وہی اسلام آباد کے گرین بیلٹس کو آگ لگانا. بھائی یہ کوئی اگر علی گوہر صاحب آج آپ کا ہاتھ حاوی ہے تو آپ اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تعاون کرنے کو تیار ہیں, تو آپ ایک قدم آگے بڑھائیں گے تعاون کرنے کے لیے؟ دیکھیں ہم تو ان کو بالکل کہتے ہیں کہ یہ جو کچھ انہوں نے 9 مئی کو کیا ہے اس کی معافی مانگے, پاکستان کی عوام سے معافی مانگے, ان شہداء کے بچوں سے معافی مانگے جو بیچارے خون کے آنسو روتے ہیں, ان لوگوں سے معافی مانگے جو کچھ انہوں نے پاکستان کے ساتھ کیا ہے. ہمارا تو ان کے ساتھ کوئی ذاتی اختلاف نہیں ہے, اور جو توشہ خانہ کی چوریاں کی ہیں اس کی صفائی دیں عدالتوں میں. یہ خود کہتے ہیں کہ آئین اور قانون کی یہ. اچھا بسرا صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں علی گوہر صاحب؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر مسلم لیگ نون یا میاں نواز شریف یا ان کا کوئی خلیفہ کرپشن پہ بھاشن دے تو سمجھیں یہ قیامت کی نشانی نہیں ہے, بلکہ قیامت بالکل قریب ہے. یعنی کہ یار یہ خاندان جن کے اوپر پوری دنیا میں کتابیں چھپ چکی ہیں, کس طرح ٹی ٹی لگانی ہے, کس طرح منی لانڈرنگ کرنی ہے, باقاعدہ اگر دنیا کے اندر پڑھایا جاتا ہے نصاب میں کہ اس طرح آپ کرپشن کریں گے, آپ اگر جعلی وزیر اعظم بن جائیں گے, جعلی صدر بن جائیں گے, تو یہ تو وہ ٹبر ہے. دوسری بات رہی بات فوج کی, میں بلوچ صاحب وہ پیر پگاڑا بڑے زبردست آدمی تھے. آپ نے کہا نا کہ آپ تعاون کریں. پیر پگاڑا کہتے تھے کہ جب یہ اقتدار میں ہوتے ہیں نا وہ بھی جعلی, تو یہ گلے پڑتے ہیں, جب اقتدار نہیں ہوتا تو پاؤں سے اٹھتے نہیں ہیں, پھر ڈگی والا وزیر اعظم ہو جاتا ہے. ووٹ کو عزت دیتے دیتے بوٹ کے تسموں سے لٹک جاتے ہیں. ان سے اتنا پوچھ لیں. آپ ہمیں بتا رہے تھے بلوچ صاحب, جنرل ضیاء الحق کی نرسری اور جیلانی کی نرسری سے پیدا ہونے والے جب جو کہیں گے یہ دہشت گردی ہے اس کے پیچھے کیا ہے, میرے تو زبان بھی اجازت نہیں دیتی. چلیں اب دیکھتے ہیں دونوں حکومت اور اپوزیشن جو ہے وہ دونوں کسی بھی ایک پیج پر آنے کو تیار نہیں ہے. لیکن ہمیں ایک بریک کی طرف جانا ہے. تمام مہمانوں کا بہت شکریہ. بریک کے بعد بات کریں گے آج ہونے والے ٹیسٹ میچ کے حوالے سے. اور پاکستان ہارا ہے, اس سے پہلے T20 ورلڈ کپ اور دیگر ورلڈ کپس میں بھی پاکستان کی کوئی کارکردگی نہیں رہی, ٹیسٹ میچ میں بھی اور اپنے ہی گراؤنڈ میں پنڈی کے گراؤنڈ میں پاکستان ہار گیا. تو اس پر بات کریں گے کیا وجہ بنی. ایک بریک کے بعد اسٹے ود اس. اور بات کریں گے کہ پاکستان کو بنگلہ دیش سے ٹیسٹ کرکٹ میں تاریخ کی پہلی شکست, اور یہ پاکستان میں ہی ہوا. راولپنڈی میں میچ کھیلا جا رہا تھا اور
पाकिस्तान ये मैच ना जीत सका। इस पर बात करने के लिए सैयद याह्या हुसैनी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का याह्या साहब। याह्या साहब ये फरमाइएगा, ये क्या हुआ क्या हमारी बॉलिंग फेल हो गई, बैटिंग फेल हो गई? बड़े दावे किए जा रहे थे कि बहुत सी चेंजेस लाएंगे और अब जो गुज़िश्ता वर्ल्ड कप की परफॉर्मेंस थी उससे बेहतर देखने को मिलेगा, लेकिन ये तो हम अपने ही ग्राउंड में ढेर हो गए। ज़ौक़ अहमद साहब, वो शेर आपने सुना होगा कि मैं किसके हाथ पे अपना लहू तलाश करूं, सारे शहर ने दस्ताने पहन रखे हैं। तो कहानी मैं कहां से शुरू करूं और कहां पर ख़त्म करूं? सिर्फ अफसोस, मलामत, निदामत के अलावा मेरे पास कोई लफ्ज़ है नहीं। 1999 में हम वर्ल्ड कप में बांग्लादेश से हारे थे। तारीख की बदतरीन नाकामी का हमको सामना करना पड़ा था और बांग्लादेश की टीम को टेस्ट स्टेटस मिल गया था। आज 25 साल के बाद हमको बांग्लादेश की उस टीम ने, जो कि हंगामों में, जो कि बांग्लादेश में मुजाहिरों की चक्कर में तैयारी नहीं कर सकी थी, उसने हमें हमारे घर में आके हरा दिया है। और कोई देखने वाला, कोई पूछने वाला, कोई सुनने वाला नहीं है। अब आप मुझे बताइए कि आप ऑस्ट्रेलिया जाते हैं तो आप कहते हैं कि वहाँ बाउंसी पिचेज हैं, वहाँ ग्रास होती है पिच के ऊपर। साउथ अफ्रीका आप कहते हैं पिचेज होती है। इंग्लैंड जाते हैं तो कहते हैं स्टीफ कंडीशन में हम खेल नहीं सकते। तो यार आप अपने घर में नहीं खेल सकते। आप 3 साल से अपने घर में टेस्ट मैच जीत नहीं सके हैं। हु इज रिस्पॉन्सिबल? ये खिलाड़ी जिनको आप तब्दील कर देंगे, किसी और को लेकर आ जाएंगे, लेकिन क्रिकेट बोर्ड में जो फैसले हो रहे हैं, क्रिकेट बोर्ड जो चलाने वाले हैं, उनसे कोई पूछेगा, उनसे कोई सवाल पूछेगा कि भाई आप लोग क्या कर रहे हैं? क्या मजाक आपने पाकिस्तान क्रिकेट को बना दिया है? अभी कुछ दिन पहले रोना रो रहे थे कि हमको अमेरिका ने हरा दिया, अब बांग्लादेश भी हमको हमारे घर में आके चैलेंज कर रहा है। ये मुझे बताइएगा कि पाकिस्तानी बॉलर्स, ये नाम सारे बड़े हैं जो टीम के अंदर थे, ये परफॉर्म क्यों नहीं कर पाए? देखिए, जब आप खेल से बड़े हो जाएंगे ना, और जब आपके पर्सनल गोल आपके लिए ज्यादा अहमियत के हामिल होंगे, जब टीम की कारकर्दगी और टीम का गोल आपके वो मलबूज़त हासिल नहीं होगा, तो फिर ऐसी ही कारकर्दगी होगी। जब बिना परफॉर्मेंस के आप टीम के लिए लाजिम और मलजूम बन जाएंगे, तो फिर ऐसा ही होगा। बाबर आजम की 14 इनिंग हो गई है टेस्ट क्रिकेट में, उन्होंने 50 नहीं किया। शाहीन शाह अफरीदी, जिनको आप कहते हैं वर्ल्ड क्लास बॉलर, उनकी गेंद 130 से ऊपर जा नहीं रही। आप बात करते हैं रिजवान की, उन्होंने पहली इनिंग में 171 की है। जब सेकंड इनिंग में उनकी जरूरत थी आपको, तो वो रिवर्स स्वीप खेलते हुए अपनी विकेट गंवा कर आ गए। आप कह रहे हैं कि आप बेहतरीन खिलाड़ियों को मुंतखब करदा टीम में मुंतखब कर रहे हैं ताकि आप बांग्लादेश से हार नहीं जाएं। अगर आप इस टीम से भी हार गए यार, तो फिर आप किससे पूछेंगे, किससे सवाल करेंगे? आप अगर बांग्लादेश के बैट्समैनों को अपनी पिच के ऊपर 500 रन करने से नहीं रोक सकते, तो भाई इस शाहीन अफरीदी का, नसीम शाह का क्या फायदा? मैं याह्या हुसैन साहब ये भी आपसे जानना चाहूँगा, हमने कप्तान भी चेंज करके देख लिया, हमने जो बैटिंग ऑर्डर है वो भी चेंज करके देख लिया, लेकिन हम कहीं भी कामयाब नहीं हो पा रहे। और आपने कहा कि बेहतरीन खिलाड़ी रखकर भी हमने देख लिए हैं, तो क्या हमारे पास कोई और चॉइसेस मौजूद हैं? और क्या ये सिस्टम का मसला है, जिस सिस्टम से ये सारे खिलाड़ी आ रहे हैं? देखिए, बात दरअसल ये है कि क्रिकेट बोर्ड का काम जो है वो निज़ाम को चलाना है, लेकिन इस वक्त जिस तरह क्रिकेट बोर्ड का निज़ाम चल रहा है, उसको तो खुद अपनी तस्हीह की ज़रूरत है, अपनी इस्लाह की ज़रूरत है। अगर ज़ौक़ अहमद साहब मैं आपसे ये बात करूं तो शायद बात से आप इत्तेफाक करेंगे। पहले लोग कहते थे कि भाई ये पाकिस्तान क्रिकेट की तारीख के ताकतवर तरीन सरबराह है मोहसिन नकीम साहब, जो वज़ीर दाखिला भी हैं, जो क्रिकेट बोर्ड के सरबराह भी हैं, जो सेनेटर भी हैं, और चंद दिनों के बाद वो एशियन क्रिकेट काउंसिल के सरबराह भी बनने जा रहे हैं। लेकिन भाई उनकी परफॉर्मेंस क्या है, आप मुझे ये भी बताइए। वो पाकिस्तान क्रिकेट के ताकतवर तरीन सरबराह जरूर होंगे, लेकिन इस वक्त वो बदतरीन नाकामी वाले क्रिकेट बोर्ड के सरबराह बने हुए हैं। जब से वो आए हैं, हमारी टीम सिर्फ हार रही है, हमारी टीम सिर्फ रुसवाई और बदनामी का दाग, कलम का टीका अपने माथे पर सजा रही है, और ना खिलाड़ी तब्दील हो रहे हैं। वो कह रहे थे वर्ल्ड कप के बाद सर्जरी कर देंगे। सर्जरी हुई है या नहीं हुई है मुझे तो नहीं पता। एक सर्जरी तो हुई नहीं, अब दूसरी सर्जरी की टीम को जरूरत पड़ गई। ये फरमा दीजिएगा, क्योंकि देखिए मैं बार बार वही बात कर रहा हूँ कि देखिए बाबर आजम मौजूद है टीम के अंदर, मोहम्मद रिजवान मौजूद है, फिर शाद मसूद मौजूद है, फिर नसीम शाह थे, फिर शाहीन शाह अफरीदी थे। मैं नाम ले रहा हूँ, ये वो लोग जो माजी के अंदर बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेस दे चुके हैं। फिर आपने बताया कि ये टीम से बड़े हो गए, इस वजह से ऐसा है, लेकिन पाकिस्तान की ये वो पिचेस हैं जहाँ पर खेल कर इन्होंने क्रिकेट सीखी है, उन पिचेस पर भी ये परफॉर्म नहीं कर पाए। तो फिर अब हम मुस्तकबिल में क्या उम्मीद लगाएंगे? और एक सर्जरी आप भी बता दें कि किस किस्म की होनी चाहिए, आप सजेस्ट करें कि जिससे ये ठीक हो जाए, क्योंकि वी आर क्रिकेट लवर्स, हम क्रिकेट को, टेस्ट मैचेस को पूरा पूरा दिन बैठ के देखते हैं। देखिए ज़ौक़ भाई, बात दरअसल ये है कि इस वक्त आपने वो गाना सुना होगा, मेरे हालात ऐसे हैं मैं कुछ कर भी नहीं सकता। तो क्रिकेट बोर्ड का तो इस वक्त वही हाल है। यहाँ पर सिर्फ स्टेडियम बन रहे हैं, लेकिन लोगों के दिल टूट रहे हैं। लोगों के दिल टूट रहे हैं,
آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہیں، کیونکہ کراچی سے خیبر تک ہمارے ملک میں ہر کوئی چاہتا ہے کہ اس کا بچہ جو ہے وہ کرکٹر بن جائے، ہر نوجوان چاہتا ہے کہ وہ پاکستان سے کھیل جائے. لیکن جو فیصلے ہو رہے ہیں، آپ نے بالکل وجہ فرمایا کہ آپ کے پاس بہترین صلاحیتوں کے حامل کھلاڑی موجود ہیں جن کو دنیا مانتی ہے، جن کو دنیا سمجھتی ہے، وہ اس وقت پاکستان ٹیم کے ساتھ موجود ہیں. لیکن آپ کی ٹیم کی کارکردگی میں وہ آپ کو اچھال دکھائی نہیں دے رہا، وہ پرفارمنس دکھائی نہیں دے رہی. تو اس کی واضح مطلب یہ ہے کہ تبدیلی کی ضرورت ہے اس ٹیم کو. چہروں کی تبدیلی آپ تب تک نہیں کریں گے تب تک آپ کو ایسے ہی جو ہے وہ گھونٹ پینے پڑیں گے، خون کے آنسو رونا پڑے گا آپ کو، اور سر پہ گھونٹ آپ پیتے رہیں گے. اور اس سب کا نقصان ہمارے کرکٹ کو ہوگا، جن کی نشاندہی آپ جن مسائل کی آپ نے کی. شکریہ. سید یحییٰ حسین صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، سینئر سپورٹس انالسٹ ہیں. امید کرتے ہیں اگلے ٹیسٹ میچز میں پاکستان اچھا پرفارم کرے گا. آج کے پروگرام سے فی الوقت اتنا ہی. اپنا خیال رکھیے گا.